अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी कहानी है ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। और एक बहन है जिनकी उम्र इस वक्त 50 साल की हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। वो चाहती है कि ये कहानी आपके साथ शेयर की जाए ताकि आप इससे कुछ सीखें। कहती हैं कि अब्बा ने मुझे माफ कर दिया था और 3-4 साल के बाद वो मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ तो रखा। मुझे लगा जैसे मेरी भागकर शादी करने की गलती धुल गई हो। मैं बहुत खुश थी कि मेरे बाप और भाइयों ने खानदानी रस्मों रिवाज की दीवारें गिराकर मुझे अपना लिया है। इसी खुशी में हम अब्बा के घर दावत पर आए। अब्बा ने दावत पर बुलाया था। खाने के बाद मेरा जी चाहा कि मैं अपना वो कमरा देखूं जहां मेरा बचपन गुजरा था। मैं जैसे ही कमरे में आई, मेरा शौहर भी मेरे पीछे चला आया था और मेरा बड़ा भाई भी मुस्कुराता हुआ वहीं हमारे पीछे आ गया। भाई ने बड़े प्यार से कहा, आयशा जाओ जरा पानी तो पिला दो। मैं जैसे ही किचन में गई, पीछे से कमरे में शोर की आवाज आई। मैं घबरा गई। घबराकर पानी लिए वापिस आई और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। खून की एक हल्की सी लकीर दरवाजे से बाहर निकल रही थी और सामने मेरा शौहर। मेरा नाम आयशा है और मैं एक ऐसे घराने की चश्मो चराग हूँ जहाँ मोहब्बत से ज्यादा गैरत के पहरे सख्त और अटल असूल थे। मैं अपने दो भाइयों की इकलौती और बेहद लाडली बहन थी। मेरे बड़े भाई का नाम शाहजेब था और छोटे का नाम जुहेब। ये दोनों ही अपनी अना रोब और खानदानी साख के इस कदर पाबंद थे कि उनके मिजाज की तलखी अक्सर घर के दरो दीवार पर महसूस की जाती थी। हमारे खानदान में दुश्मनियां पालना और इस बात पर फख्र करना एक रवायत थी। अगर मर्दों की गैरत का कुल इसासा ये था कि उनके घर की औरतें जमाने की नजरों से ओझल रहें, उन्हें कोई देखे ना। हमें बचपन ही से सिखाया गया था कि बाहर की हवा लगते ही खानदानी वकार पर धब्बा लग जाता है। इसलिए जब भी बाहर कदम रखना पड़ता तो हम खुद को एक भारी और स्याह बुर्के की ओट में इस तरह छुपा लेते थे कि कोई हमें पहचान ना सके। मैं अपने भाइयों की वाहिद बहन थी। शायद इसलिए मेरे अब्बा का दिल मेरे लिए थोड़ा नरम था। कुछ सख्ती मुझ पर कम हो जाती थी और मैंने उनकी इसी खामोश इजाजत से घर के सख्त माहौल में रहते हुए भी अपनी तालीम जारी रखी थी, क्योंकि मुझे किताबों से दिली लगाव था जो मेरी तन्हाइयों का वाहिद साथी बन चुका था। हमारे खानदान का ये कदीम कानून था कि बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले उनके पंघूड़े में ही कर दिए जाते थे, ताकि बड़े होकर कोई अपनी मर्जी करने की जुर्रत न कर सके। मेरी फूफो, जो अब्बा की इकलौती और लाडली बहन थी, उनका एक ही बेटा और दो बेटियां, एक बेटा हमाद और दो बेटियां जोया और हानिया थी। अब्बा ने बचपन ही से मेरी निस्बत हमाद से तय कर दी थी, जबकि शाहजेब के लिए फूफी की बड़ी बेटी जोया का इंतखाब किया गया था। मैं और हमाद बचपन ही से एक दूसरे को पसंद करते थे, क्योंकि बड़ों ने हमारे जहनों में ये बात पुख्ता कर दी थी कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बचपन में ही हमें ये बता दिया गया था कि फलां उसकी मंगेतर है और फलां उसकी मंगेतर और इज्जत है। हमाद एक बहुत ही सुलझा और मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसका लहजा धीमा और मेरी पसंद का ख्याल रखता था। मेरे दिल में उसके लिए इज्जत और चाहत को मजीद बढ़ा देता था। हम दोनों ही इसी बंधन से बहुत खुश थे और इन हसीन ख्वाबों के सहारे जी रहे थे जो हमारी आने वाली जिंदगी का हिस्सा थे। मगर ये ख्वाब हमारे घर के तलख माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मेरा भाई शाहजेब और जोहेब दोनों ही बहुत गुस्सीले मिजाज के मालिक थे और उनका गुस्सा अक्सर उस वक़्त इंतहा को छूने लगता जब वो फुफ्फी के बच्चों की तर्ज जिंदगी देखते थे। फूफा ने अपने बच्चों की तालीम पर कोई समझौता नहीं किया था और जोया, जो शाहजेब की मंगेतर थी, वो और हानिया रोजाना शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते थे। वो मॉडर्न कपड़े भी पहनते थे। उन्हें बाहर आने जाने से रोका भी नहीं जाता था। शाहजेब के लिए ये बात किसी जलती पर तेल का काम करती थी। उसके होने वाली शरीके हयात सरेआम सड़कों पर निकले और गैर मर्दों के दरमियान बैठकर इल्म हासिल करे। वो इस बात पर अक्सर बहुत गुस्सा करता था। वो उसे अपनी गैरत पर एक गहरा जख्म समझता था और अक्सर गुस्से से बिखरा हुआ
ابا کے سامنے بھی آ کھڑا ہوتا تھا اور دھاڑتے ہوئے کہتا تھا، ابا، زویا محض ایک لڑکی نہیں ہے، وہ میرے نام کی لاج ہے، بچپن سے وہ میرے ساتھ منسوب ہے، آپ کو معلوم ہے اس کا یونیورسٹی جانا مجھے ایک پل کے لیے بھی گوارا نہیں ہے، میں صرف آپ کی خاطر خاموش ہوں، میں کیسے برداشت کر لوں کہ میری مگیتر روزانہ لوگوں کی نظروں کا مرکز بنتی ہے۔ اس کے لہجے کی کڑواہٹ اور آنکھوں میں موجود غصہ بتاتا تھا کہ وہ اس معاملے کو خاموشی سے ختم نہیں ہونے دے گا۔ گھر کے ماحول میں پھیلی یہ تلخی ایک ایسی آگ بن چکی تھی جو رشتوں کے تقدس کو اب جلانے لگی تھی۔ شاہ زیب اکثر اس بات پر ابا سے بھی تکرار کرتا اور کبھی کبھی تو اس کی ماں سے بھی بحث ہو جاتی کہ پھپھو نے اپنی بچیوں کو اتنی ڈھیل کیوں دے رکھی ہے، وہ انہیں منع کیوں نہیں کرتی۔ اس کے نزدیک عورت کی تعلیم سے زیادہ اہم خاندانی روایات تھی، جبکہ دوسری طرف پھپھو کا گھرانہ روشن خیالی کی راہ پر چل پڑا تھا۔ حماد اگرچہ میری تعلیم کی حمایت کرتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میں بھی آگے پڑھوں، مگر وہ شاہ زیب کے غصے اور اس کے مزاج سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ اکثر خاموش رہتا تھا کہ بات نہ بگڑے۔ جب اس کوئی بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو خاموش ہو جاتا تھا۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کے منظر کو تکتی اور یہ سوچ کر تڑپ اٹھتی تھی کہ ایک طرف وہ محبت ہے جو مجھے اور حماد کو جوڑے ہوئے ہے، اور دوسری طرف شاہ زیب کی وہ فرسودہ غیرت ہے جو زویا کی زندگی کے خوابوں کو کچلنا جانتی تھی۔ زویا ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ ایک دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، میری پھپھو اپنی بیٹیوں اور حماد کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ دوپہر کا وقت تھا، مگر کسی کو خبر نہیں تھی کہ یہ آمد خوشی کی نہیں بلکہ برسوں سے سلگتی ہوئی آگ کے بھڑکنے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ زویا نے اس دن جدید طرز کے کپڑے پہن رکھے تھے جو اس کے اعتماد اور بدلے ہوئے خیالات کی عکاسی کر رہے تھے۔ شاہ زیب کو یہ دیکھ کر بار بار غصہ آ رہا تھا۔ یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی زویا کو سلیے میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ غصے سے لرزنے لگا تھا۔ ابا نے شاہ زیب کی کیفیت بھانپ لی تھی، اس لیے انہیں بھی بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ کوئی بات نہ کرتے۔ اس لیے انہوں نے سختی سے اسے منع کیا کہ وہ اس وقت پھپھا سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے گھر میں بدمزگی ہو جائے، مگر شاہ زیب کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ وہ سیدھا ابا کے پاس گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہنے لگا، ابا، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، مجھ سے مزید یہ تماشا برداشت نہیں ہوتا، آپ ابھی اور اسی وقت میری اور زویا کی رخصتی کی بات کریں، میں اسے مزید اس حالت میں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ شاہ زیب کا یہ فیصلہ دراصل اس کی اس گھٹن کا نتیجہ تھا جو مدتوں سے وہ اپنے اندر پال رہا تھا۔ جب ابا نے پھپھا کے سامنے رخصتی کی بات کی تو گھر کے صحن میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس نے سب کے دل دہلا دیے۔ زویا جو اب تک خاموش کھڑی تھی اچانک سے بولنے لگی، اچانک بول پڑی اور کہنے لگی کہ اس نے جو کچھ کہا وہ ہمارے پورے خاندان کے لیے ایک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس نے سب کے سامنے، خاص طور پر شاہ زیب اور ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس شادی کے حق میں نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بچپن کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وہ ان باتوں کو نہیں مانتی، اور میں ایک ایسی سوچ کے مالک انسان کے ساتھ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی جو تعلیم کا دشمن ہو اور جس کے خیالات اتنے محدود ہوں۔ شاہ زیب پڑھا لکھا بھی نہیں ہے اور اس کی سوچ مجھ سے بالکل الگ ہے۔ میں ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہوں اور مجھے اپنا جیون ساتھی منتخب کرنے کا پورا حق ہے۔ شاہ زیب کے لیے یہ الفاظ کسی تیز دھار والے خنجر کی طرح تھے۔ اس نے اسے اپنی بدترین توہین محسوس کی، اگرچہ اس وقت اماں اور ابا نے اسے دبا لیا، خاموش کروا دیا تھا کیونکہ وہ ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی انتقام کی آگ سب کچھ راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ خاندان کے بڑوں نے زویا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور صاف کہہ دیا کہ یہ رشتہ بچپن سے طے ہے۔ ہمارے خاندان کا رواج تھا کہ بچپن سے کی ہوئی بات کو ٹالا نہیں جاتا تھا، اور اب یہی فائنل ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھپھا جو اپنی بیٹی کی تعلیم اور اس کی خوشی کے حامی تھے،
انہوں نے زویا پر ظلم کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب ان کی بیٹی راضی نہیں ہے تو وہ اسے زبردستی کسی کے گلے نہیں منڈ سکتے۔ اس بات پر خاندان میں ایسی گرما گرمی ہوئی کہ رشتوں کی دیواریں تڑکنے لگی تھی۔ شاہ زیب جو زویا کو اپنی ملکیت، اپنی عزت، اپنی غیرت سمجھتا تھا، وہ اس بے عزتی کو کیسے ہضم کر سکتا تھا؟ مگر کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب یہ خبر ملی کہ زویا نے ان تمام پابندیوں اور زبردستی سے بچنے کے لیے اپنے ہی ایک کلاس فیلو سے خاموشی سے نکاح کر لیا تھا۔ یہ خبر جیسے ہی ہمارے گھر میں پہنچی، ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ شاہ زیب نے غصے میں پاگل ہو کر اعلان کر دیا کہ اگر زویا نے بغاوت کی ہے تو اس کا بدلہ میری بہن عائشہ چکائے گی۔ عائشہ اب کبھی اس گھر کی بہو بن کر نہیں جائے گی جس گھر کی بیٹی نے ہماری عزت مٹی میں ملائی ہے، اور ہماری پھپھو جو کہ اکلوتی ہے، اس سے اب ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان کے گھر آنا جانا سب ختم۔ شاہ زیب کے اس اعلان نے میری دنیا ہی اجاڑ کر رکھ دی۔ میں اور حماد، جن کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، ایک ایسی جنگ کی بھینٹ چڑھ گئے جس کا ایندھن ہماری محبت رہی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ حماد کے گھر جا کر میں اس قید سے نکلوں گی اور کھل کر سانس لینا سیکھوں گی، مگر یہاں تو میری قسمت پر بھی تالے لگا دیے گئے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان برسوں کے تعلقات، آنا جانا اور بول چال پل بھر میں ختم ہو گئی۔ ابا نے غصے اور دکھ کی انتہا میں اپنی بہن سے مخاطب ہو کر کہہ دیا تھا کہ آج سے میری بہن مر چکی ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اور خبردار جو اب کبھی اس گھر کی دہلیز پار کی تو۔ گھر میں ایک قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی، جہاں صرف میری سسکیوں کی آواز تھی جو کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھپھو بھی آنکھوں میں آنسو بہاتی وہاں سے چلی گئی۔ میں یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ کیوں ہمیشہ عورت ہی کو خاندانی دشمنیوں اور انا کی قربان گاہ پر چڑھایا جاتا ہے۔ حماد سے بچھڑنے کا دکھ اور بھائی کی ضد نے میری زندگی کو ایک لامتناہی اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ گھر میں چھائی ہوئی اس گھٹن اور حماد سے بچھڑنے کے خوف نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ میں نے شاہ زیب بھائی کے غصے اور ابا کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر چوری چھپے حماد سے رابطہ کیا، چھپ چھپ کر اسے فون کرتی رہی اور روتے ہوئے اس سے التجا کی کہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، مجھے ہر حال میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے، اس کی قیمت چاہے کچھ بھی ہو۔ حماد جو خود بھی اس جدائی سے تڑپ رہا تھا، میری باتوں میں آ گیا اور ہم نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جس نے ہمارے خاندان کی بچی کھچی ساکھ کو بھی داغدار کر دیا تھا۔ ایک کالی رات کے اندھیرے میں نے اپنی ممتا، اپنے ابا کی پگڑی اور اپنے بھائیوں کی غیرت کو پسے پشت ڈال کر گھر کی دہلیز پار کر لی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ بھی نہ سوچا کہ میرے باپ اور میرے بھائیوں پر کیا گزرے گی۔ ہم نے نکاح تو کر لیا، مگر اس فیصلے نے میرے بھائیوں کے دلوں میں نفرت کے ایسے لاؤ روشن کیے جس کی تپش میں اب سب کچھ جلنا تھا۔ بھائیوں نے بہت لڑائی جھگڑا کیا، بندوقیں نکلی اور خون خرابے تک نوبت آ پہنچی، مگر جب خاندان کے بڑوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا تو سب اس بار پر متفق ہوئے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ جب لڑکی خود راضی ہو کر نکاح کر چکی ہے تو اسے واپس لانا ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں اور ابا کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میرے بھائی اور ابا کی آنکھوں میں خون اترا تھا، وہ ذلت کے اس کڑوے گھونٹ کو پینے پر زبردستی مجبور تھے، مگر ان کی خاموشی کے پیچھے کوئی گہرا طوفان چھپا ہوا تھا۔ میں اب پھوپھی کے گھر میں تھی، جہاں سب کچھ بظاہر پرسکون ہونے لگا تھا، مگر جب خاندانی فیصلے کے بعد حالات کچھ بہتر ہوئے تو اگلے ہی دن پھپھا نے زویا کی زندگی کا فیصلہ بھی کر دیا اور اس کی رخصتی اس لڑکے کے ساتھ کر دی جس سے زویا کا نکاح ہوا تھا۔ زویا اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہوئی اور رخصت ہو کر گھر سے چلی گئی۔ ہم سب نے سوچا کہ شاید اب زندگی کی تلخیاں ختم ہو جائیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بس جائے گا، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی پہلی رات جب خوشیوں کے چراغ روشن ہونے والے تھے، زویا اچانک سے غائب ہو گئی۔
زویا غائب ہو گئی۔ اس کا شوہر، اس کے سسرال والے بدحواس ہو کر اسے ڈھونڈنے لگے تھے، مگر زویا کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ زویا لاپتہ ہے۔ حماد اور پھوپھا اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے تھے۔ ہر ممکن جگہ چھان ماری گئی، مگر وہ جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ زویا کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شک کی سوئی ایک بار پھر میرے بھائیوں کی طرف گھومی۔ حماد نے شاہزیب اور زہیب سختی سے پوچھا تھا کہ کیا وہ زویا کی گمشدگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، مگر شاہزیب نے بڑی بے نیازی اور حقارت سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے تو وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی، وہ تو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی، مجھے پسند نہیں کرتی تھی تو وہ میرے پاس کیوں آئے گی؟ وہ تو تم لوگوں کی لاڈلی تھی نا، اب ڈھونڈو اسے جہاں ڈھونڈنا ہے۔ اس نے الٹا مجھ پر یعنی کہ اپنی بہن پر طنز کیا، کہنے لگا کہ یہ تو میری ہی بہن تھی جو بغیرت نکلی اور گھر سے بھاگ گئی۔ ہمیں دوسروں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہزیب کی ان باتوں میں ایک عجیب سی سرد مہری اور طنز تھا جس نے میرے دل میں وسوسے پیدا کر دیے۔ زویا کا شوہر رات گئے تک اسے تلاش کرتا رہتا۔ کئی دن گزر گئے مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ گھر کا ہر فرد ایک انجانے خوف اور پریشانی میں مبتلا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ خوشیوں کی جگہ ماتم جیسی کیفیت نے لے لی تھی۔ ان حالات نے میرے اور حماد کی نئی نویلی شادی شدہ زندگی کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ حماد اپنی بہن کے دکھ میں نڈھال رہتا تھا اور اسے اب مجھ میں وہ کشش بالکل نظر نہیں آتی تھی جو پہلے تھی۔ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا کہ شاید اس کی بہن مل جائے۔ ہمارے درمیان اب محبت کے بول کم اور خاموشی کے سائے زیادہ ہوتے جا رہے تھے۔ میں دن رات مسلح پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگتی اور کہتی کہ یا اللہ، زویا خیریت سے مل جائے اور میرے بھائیوں کا دل میرے لیے نرم پڑ جائے۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جذبات میں آ کر گھر سے بھاگ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے جس آزادی اور سکون کے خواب دیکھے تھے وہ تو کہیں پیچھے رہ گئے تھے اور میں ایک ایسے پچھتاوے کی قید میں تھی جس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ زویا کی گمشدگی نے میرے بھائیوں کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ تو سجا دی تھی، مگر میرے جینے کا ہر راستہ مسدود کر دیا گیا تھا۔ زویا پر طرح طرح کے الزام لگنے لگے۔ مامی کی اپنی کیفیت پر انگلی اٹھائی جانے لگی، مامی کی تربیت پر انگلی اٹھائی جانے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دکھوں کی چادر گہری ہوتی گئی اور ایک دن یہ خبر آئی کہ زویا کا شوہر جو اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، ایک مشکوک حادثے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ زویا کی گمشدگی اور پھر اس کے شوہر کی موت نے پھپھو کے گھر میں صفائے ماتم بچھا دی تھی۔ اس کا اثر میرے اور حماد کے رشتے پر بھی پڑنے لگا۔ حماد کا رویہ میرے ساتھ تلخ اور چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ اس کی پھپھو اور پھپھا کی نظروں میں موجود بیگانگی مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ مجھے وہ اپنے دکھوں کا سبب سمجھتے ہیں۔ میں دن رات اس پچھتاوے کی آگ میں جلتی کہ کاش میں نے گھر سے بھاگنے کی غلطی نہ کی ہوتی۔ میرے دل میں ہر وقت یہ وہم رہتا تھا کہ شاہزیب بھائی کو زویا کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا، مگر پولیس کی تمام در تفتیش تک پہنچنے میں ناکام رہی تھی۔ اسی دوران اچانک ایک دن ابا خود پھپھا کے گھر مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ وہ مجھے بہت اچھے سے ملے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار کیا، اور میرے پھپھو سے بھی رو کر معافی مانگنے لگے۔ کہنے لگے کہ تم میری اکلوتی بہن ہو، جو کچھ ہوا سو ہوا، میں اپنی بیٹی کی مزید جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ہمیں معاف کر دو تاکہ ہم مل کر زویا کو بھی ڈھونڈیں، اور یہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ ان کی اس ممتا اور پیار نے میرے تمام شکوے مٹا دیے۔ مجھے لگا کہ میرے باپ سے صبر نہیں ہو رہا، اتنے سالوں سے وہ اپنی بیٹی سے نہیں ملا تو شاید باپ کی محبت جیت گئی ہے۔ کچھ دن بعد ابا نے ہمارے اعزاز میں اپنے گھر پر ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ میں برسوں بعد اپنے میکے جانے کی خوشی میں نہال تھی، مگر نہ جانے کیوں میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ جانے کیا ہونے والا ہے۔
حماد نے مجھے تسلی دی کہ یہ خوشی کا موقع ہے، مگر میرے اندر کا اضطراب کم نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شاذیب اور زہیب بھائی بھی بہت تپاک سے ملے۔ بظاہر ماحول بہت خوشگوار تھا اور میں اپنی ماں کے گلے لگ کر جی بھر کر روئی تھی۔ کھانے کے بعد اپنے پرانے کمرے میں گئی، جہاں ہر چیز ویسی کی ویسی تھی جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی، رکھ کر گئی تھی۔ میں اپنی الماری دیکھ رہی تھی کہ حماد میرے پیچھے کمرے میں آ گئے اور تھوڑی دیر بعد شاذیب بھائی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے بڑی اپنائیت سے مجھ سے کہا تھا، عائشہ تم جاؤ اور ہمارے لیے کچن سے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، میں اور حماد آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ میں پانی لینے نکلی تھی کہ اچانک کمرے سے شور اور دھینگا مشتی کی آواز آئی۔ میں ڈر گئی۔ میں ڈوبتی ہوئی واپس آئی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ دروازے کے پاس فرش پر خون کی ایک لمبی لکیر میرے استقبال کے لیے موجود تھی اور حماد تڑپتا ہوا خون میں لت پت پڑا تھا۔ اس کی ایک آنکھ دروازے کی سمت کھلی ہوئی تھی، جیسے وہ آخری لمحے میں مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے چیخ ماری تو شاذیب بھائی اور دور کھڑے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے دیوانہ وار بھائی کا گریبان پکڑ لیا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا؟ میرے سہاگ کو کیوں اجاڑا؟ بھائی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور غصے سے دھاڑا۔ کہنے لگا، تمہیں کیا لگا تھا تم ہماری غیرت کا جنازہ نکال کر سکون سے جیو گی؟ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، بلکہ تمہیں اس خاندان کی ایک ایسی عبرتناک مثال بنانا چاہتا ہوں کہ کل کو کوئی دوسری بیٹی گھر کی دہلیز پار کرنے کی ہمت نہ کرے۔ میں بدحواس ہو کر ابا کی طرف بھاگی تھی کہ اپنے باپ کو بتاؤں اور یہ ظلم روک لوں اور شاید حماد بچ جائے، مگر دہلیز پر کھڑے ابا نے جب شاذیب سے پوچھا کہ کام ہو گیا تو میری روح فنا ہو گئی۔ میرے اپنے باپ نے اپنی بیٹی کا سہاگ اجاڑنے کا منصوبہ خود تیار کیا تھا اور اپنے بیٹوں کو ساتھ ملایا تھا۔ پولیس آ گئی اور شاذیب کو گرفتار کر لیا گیا، مگر میری تو دنیا لٹ چکی تھی۔ پھپھو نے مجھے بالوں سے پکڑا اور وہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ آج سے تم اس گھر کا منحوس سایہ ہو۔ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کی جان چلی گئی۔ میری ماں کی آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے ایک سفید دوپٹہ میرے سر پر ڈال دیا جو میری بیوگی کا نشان تھا۔ میرا چھوٹا بھائی زہیب میرے قریب آیا اور دھمکی دینے والے سرد انداز میں کہنے لگا، اگر آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلا تو تجھے بھی وہی پہنچا دوں گا جہاں تیرا شوہر گیا ہے۔ ایک بھائی پہلے ہی جیل جا چکا ہے، اب کوئی اور تماشا مت کرنا۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں سے فریاد کرنے لگی کہ اماں میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا؟ میرے باپ اور میرے بھائیوں نے مل کر میرے ساتھ کیا کیا؟ تو ماں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی کہ تجھے کم از کم 3 سال کی خوشی تو ملی، تجھے دکھاتی ہوں کہ اصل ظلم ہوتا کیا ہے۔ وہ مجھے لے آئیں، گھر کے پچھلے حصے میں ایک پرانے اور اندھیرے کمرے کی طرف لے گئی۔ اس کا دروازہ زنگ آلود زنجیروں سے بند تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگی۔ وہاں ایک عورت تھی، ایک عورت بھاری زنجیروں سے اس کو باندھا گیا تھا۔ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی اور اس کے پاس ایک کمزور بچہ بیٹھا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ زویا تھی، جسے شاذیب بھائی نے اغوا کر کے یہاں رکھا ہوا تھا۔ اس کا نکاح والا شوہر بھی اسی لیے قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ ہولناک منظر دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ اس خاندان کی غیرت نے ہمیں جیتے جی قبروں میں اتار دیا تھا اور ہم صرف سانس لینے والی لاشیں رہ گئی تھی۔ میں نے جب زویا کو اس حال میں دیکھا تو میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھی تھی اور آگے بڑھ کر اس کی زنجیریں کھولنے لگی۔ وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ میری ماں مجھے روکنے لگی کہ میں صرف تمہیں دکھانے لائی تھی، تمہارا بھائی تمہیں بھی جان سے مار دے گا۔ زہیب کو پتا چلا تو بہت غصہ کرے گا، لیکن اب مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے وہ زنجیریں کھولی اور اسے آزاد کیا اور اسے گلے سے لگایا تو وہ زور زور سے اس نے رونا شروع کر دیا۔ پھر اسے بتایا کہ اس کا شوہر اب یہاں نہیں ہے، جیل چلا گیا ہے، اور اسے یہ بھی بتایا کہ تمہارا بھائی بھی اب چلا گیا ہے۔ اماں نے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کو مارنے کے بعد شاذیب نے اسے اغوا کر لیا تھا اور اس سے زبردستی نکاح کر دیا تھا۔
हमारी शादी की रात ही वो जोया को अगवा करके लाया था और ये बच्चा शाहजेब का था। मैंने जोया से कहा कि मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। तुम चली जाओ। तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, अब कहाँ जाऊंगी, अब इस काबिल कहाँ रही हूँ। वो जैसा भी है इस बच्चे का बाप है। वो अपने अंजाम को पहुंच गया है और जेल चला गया है। मैं तो वैसे ही जिंदा लाश हूँ। मेरे इस बच्चे का तुम ख्याल रखना। हड्डियों का ढांचा बनी वो औरत अजीब से अंदाज में रोए जा रही थी। जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हाथ लगाकर देखा तो उसे तेज बुखार था। अचानक से वो हिचकियां लेने लगी और हिचकियां लेते लेते उसने अपनी जान दे दी। एक और औरत गैरत की भीड़ चढ़ गई। आज मैं अपने भाई के बेटे को अपना बेटा बनाकर पाल रही हूँ और मेरी उम्र 50 साल के करीब हो गई है। मेरे भाई की सजा बहुत लंबी है। वो अभी तक छूट कर नहीं आया। खानदान के लोग मुझे देखकर मिसालें देते हैं कि ये देखो, अपनी बेटियों को समझाते हैं कि ये देखो ये औरत घर से भागी थी और इसका इंजाम क्या हुआ। उसने अपने शौहर की जान ले ली, अपने भाई को सजा दिलवा दी। ये कहानी हमें सबक देती है कि फरसुदा रवायात और झूठी अना के नाम पर किए गए फैसले सिर्फ जिंदगियां उजाड़ते हैं। गैरत के नाम पर अपनों का खून बहाने और औरतों की जिंदगियों को कैद करने से खानदान तबाह हो जाते हैं और पीछे सिर्फ पछतावे रह जाते हैं। रिश्तों में जबरदस्ती और तशद्दुद का अंजाम हमेशा हौलनाक होता है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में जरूर बताना है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर स्टोरी आप तक पहुंचे। खुश रहें।